The world has changed much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. बोर्ड ऑफ पीस, गाजा बोर्ड ऑफ पीस या ट्रम्प लेड बोर्ड ऑफ पीस, ये जिस तरह से दुनिया में डिस्कस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल टू यूनाइटेड नेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिस्कस हो रहा है, जिसमें आपको लगेगा कि कौन सी गज़ा, कहाँ की गज़ा और कहाँ का ये वर्ल्ड ऑर्डर, कोई मुल्क, कोई मेंबरशिप जिसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हो, इवन इजराइल से भी कोई मेंबरशिप नहीं है। तो इट सीम्स फ्रॉम द स्टार्ट लाइक अ प्राइवेट क्लब। और इसका रूल ये है कि इसके जो चेयरमैन होंगे वो यूएस प्रेसिडेंट नहीं होंगे, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जो है फॉर द लाइफ टाइम इसके चेयरमैन रहेंगे। वाकई में ये एंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशन का वाकई में आगे चल के जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो एंड हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे होगा आफ्टर नाटो, आफ्टर यूएन, आप कैसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने सिर्फ एक वॉलंटियर मेंबरशिप, नॉट द परमानेंट, क्योंकि वी वुडंट पे actually the $1 billion for the permanent membership, and so of course Pakistan's military will not be in the Gaza. ये अभी तक के बयान है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस क्या वाकई में यूनाइटेड नेशन का एंड है, क्या वाकई में इट इज़ द पैरेलल टू द यूनाइटेड नेशंस, और या वाकई में ये जो नाटो, जो जितना भी एक अलाय फोर्सेस हैं या नाटो का एंड है, और आगे चल के अगर बोर्ड ऑफ पीस एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल लेता है तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। बोर्ड ऑफ पीस, गाजा बोर्ड ऑफ पीस या ट्रम्प लेड बोर्ड ऑफ पीस, ये जिस तरह से दुनिया में डिस्कस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल टू यूनाइटेड नेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिस्कस हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस 56th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस स्विट्जरलैंड में अनाउंस किया गया। ट्रंप जब ये अनाउंस करते हैं तो उस टाइम ऐसा लगता है कि इट इज़ द ट्रिगर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे बटन दबा दिया हो, सारी दुनिया अराउंड द ग्लोब। और उसके बाद मार्क कार्ने जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो स्पीच करते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं इट इज़ द एंड ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस क्या वाकई में यूनाइटेड नेशन का एंड है, क्या वाकई में इट इज़ द पैरेलल टू द यूनाइटेड नेशंस, और या वाकई में ये जो नाटो, जो जितना भी एक अलाय फोर्सेस हैं या नाटो का एंड है, और आगे चल के अगर बोर्ड ऑफ पीस एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल लेता है तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। और बुनियादी तौर पे जब हम देखते हैं तो बोर्ड ऑफ पीस की जो, क्योंकि बहुत सारी अखबारात जो हैं इसको बिलियनियर्स क्लब कहती हैं, पेड प्ले क्लब कहती हैं। जैसे वाशिंगटन जो पोस्ट है वो उसको कहता है कि ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस इज डिवाइडिंग कंट्री इन यूरोप एंड द मिडल ईस्ट। ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि नाटो का ये मौत साबित हो सकता है। और फिर अगर मैं आपको बता दूं, द गार्डियन का यह है एक कॉलम है जो जूलियन बर्गर, उसको कह रहे हैं कि ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस इज एन एम्पेरियल कोड कंप्लीटली अनलाइक व्हाट वाज प्रपोज। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो नवंबर में प्रपोज हुआ था रेजोल्यूशन या सैंक्शन, उसके साथ ये धोखा है असल में,
کیونکہ جو چیز پرپوز کی گئی تھی وہ اصل میں ہے نہیں، گارڈین کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو دا اکانومسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ دا ٹرمپس بورڈ آف پیس از اے ڈسٹریکشن فرام دا ریئل ورک ان غزہ. یہ کوئی بھی اس طرح سے جو ہے وہ غزہ میں بھی اس طرح کے کوئی انٹرسٹ سرو نہیں کر سکتا. اٹ از دا ورلڈ میڈیا دیٹ از now talking about the board of peace. اور اگر آپ دیکھیں گے تو اگر ہم اس میں بنیادی طور پہ اگر دیکھیں گے تو یہ واقعی میں ایک جو ہے پے ٹو پلے کلب ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس کی کمپوزیشن دیکھیں گے تو اس میں مارکو روبیو جو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، اس کے بعد جیریڈ کشنر اور وہ بھی وائٹ ہاؤس ایڈوائزر ہیں اور سن ان لا ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. اسٹیف وٹکوف جو بھی ایک بزنس پرسن ہے، اسپیشلی جو کرپٹو کرنسی اور اس کے جو بزنس کے جو ہے وہ آنر ہیں، اور ٹونی بلیئر، ان کو تو یہ کہا گیا ہی تھا کہ غزہ پلان جس طرح سے آپ نے سکسیسفلی اور جس طرح سے بروٹلی آپ عراق پلان کا حصہ تھے تو آپ چلیں اس کے انعام میں آپ آ جائیں. اور یہ ایک سی او آف پرائیویٹ ایکوریٹی فم اپولو گلوبل مینجمنٹ مارک روان ہیں، اور پریزیڈنٹ آف ورلڈ بینک اجے بنگا. یہ 6 اس طرح کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبرس ہیں جس میں آپ کو لگے گا کہ کون سی غزہ، کہاں کی غزہ اور کہاں کا یہ ورلڈ آرڈر، کوئی ملک، کوئی ممبرشپ جس میں ایگزیکٹو بورڈ کی ہو. ایون اسرائیل سے بھی کوئی ممبرشپ نہیں ہے. تو اٹ سیمز فرام دا اسٹارٹ لائک اے پرائیویٹ کلب. اور اس کا رول یہ ہے کہ اس کے جو چیئرمین ہیں گے وہ یو ایس پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے، اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فار دا لائف ٹائم اس کے چیئرمین رہیں گے. یہ تو بہت ساری باتیں جو ہمیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اٹ از اے بلینئرس کلب، پے ٹو پلے کلب. لیکن اگر آپ اب جو کنٹریز ہیں میں وہ بتا دوں آپ کو کہ اس میں ابھی تک جو کنٹریز ہیں، جیسے اگر ہم آپ کو جو کوشچن مین آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ اینڈ آف یونائٹڈ نیشنز ہے. یونائٹڈ نیشن کا واقعی میں آگے چل کے جو رول بیس ورلڈ آرڈر ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. تو اگر اس میں دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر کنٹریز جو ہیں جنہوں نے 50 کنٹریز سو فار تک جو ہے وہ انویٹیشن دی گئی تھی. اچھا، اس میں جو کیٹیگریز ہیں بنیادی طور پر جو ممالک کی وہ 3 ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کو انوائٹیشن دی گئی تھی، اس میں 50 ممالک ہیں. اور اب کیٹیگرائز اگر آپ کریں گے تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ڈکلائن کر دیا ہے. اور تیسرے ممالک ایسے ہیں، تیسری کیٹیگری ہے، تھرڈ کیٹیگری ہے، وہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک جو ہے کوئی جواب نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں نان کمیٹل. ایک تو ڈکلائنڈ، ایکسیپٹڈ اور نان کمیٹل. ابھی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو میجورٹی کنٹریز ہیں جس میں مڈل ایسٹ کے اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کنٹریز ہیں انہوں نے تقریباً ایکسیپٹ کر دیا ہے. ابھی تک جو نمبر آ رہا ہے وہ 36 ہے، شروع میں 20 آ رہا تھا، بڑھ رہا ہے واٹ ایور. لیکن جو میجر ہے وہ بریک تھرو وہ ہے فرانس نے ڈکلائن کیا ہے، یو کے نے ڈکلائن کیا ہے، اور اس میں کینیڈا سے جو انویٹیشن تھی وہ ودرا کی گئی، اور اس میں سلوینیا نے ودرا کیا ہے، سویڈن نے، ناروے نے، یہ سارے ودرائنگ کنٹریز ہیں. یونائٹڈ کنگڈم ہے اس نے ودرا کیا ہے، اسپین نے ڈکلائن کیا ہے. تو اگر آپ اس میں سارے دیکھیں گے کہ جو میجر یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے یہ انویٹیشن ڈکلائن کیا ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے جو گرین لینڈ پہ ایشو ہے وہ میجر سیویئر ہوتا جائے گا، اور اس سے اینڈ آف نیٹو تقریباً آپ کو لگے گی کہ جو ہے نا ظاہر ہو رہی ہے. اور آتے ہیں ابھی جو میجر الا ہے بلکہ نیبر بھی ہے یو ایس کا، وہ ہے کینیڈا. اب کینیڈا اس ٹائم جو کینیڈین پرائم منسٹر کے جو 2 اسپیچ ہیں نا وہ اس ساری بورڈ آف پیس کو، اس کے مشن کو سمرائز کر دیتے ہیں. وہ ایک تو اس کے جو چائنا پی ایم کے ساتھ جو چائنا وزٹ تھی، جو ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ڈیل تھی انہوں نے سائن کی، اور پھر اسی ٹائم جب یہ بورڈ آف پیس سائن ہو رہا ہے
اور اس اسپیچ کے میں تھوڑے الفاظ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ 8 سال کے بعد پہلا وزٹ تھا کینیڈین پرائم منسٹر کا، اور وہ کہتے ہیں کہ The world has changed much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. the world has changed much since my last visit. I believe progress would be made in partnership that serves well for the new world order. It is kind of the summary of this impact of this Board of Peace. Our Board of Peace is the trigger to the new world order. اور اگر آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو حیران کن اور تھوڑا سرپرائزنگ بھی ہے کہ رشیا نے جو ہے یہ اپنی جو ممبرشپ ہے جو ایکسیپٹنس ہے وہ مشروط رکھی ہے کہ ان کیس جو ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ماسکو مین وائل از کنسیڈرنگ انوائٹیشن ٹو جوائن اکارڈنگ ٹو دا رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن ہو ہیز پروپوز سینڈنگ $1 billion US to the board from Russian assets frozen in the US. رشیا کی گیم دیکھیں، رشیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو فروزن اسٹس ہیں یو ایس میں وہ اگر وہاں سے ہمارا $1 billion وہاں دیا جائے پرماننٹ ممبرشپ کے لیے، اور پیوٹن says he is considering the board of peace invite Trump claims was already accepted. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آلریڈی ایکسیپٹ کیا ہے، اور پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر دی. اور مین وائل اگر آپ کو کچھ ابھی بھی اپڈیٹ ہے کہ کچھ جیرڈ کرشنر اور اسٹیف وٹکوف ماسکو کا وزٹ بھی ہے ان کا، اور وہاں دیکھیں. اچھا اب سارا جو معاملہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ناٹو اگر یہ آگے چلا کہ ناٹو از گون ابھی اینڈ، جو کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کو ٹریگر کرے گا، اور جو گرین لینڈ پہ ایشو ہے وہ بھی مطلب آپ کا سیویئر ہو جائے گا. اور دوسرا اینڈ آف یونائٹڈ نیشن. اچھا یہ اینڈ آف یونائٹڈ نیشن کی آپ کو بتا دوں بات، وہ ابھی میں نہیں، مطلب آپ کو لگے گا کہ جو مارک کارنے ہے ان کی جو اسپیچ ہے نا ورلڈ اکنامک فورم میں، وہ اصل میں بتا رہے کہ اٹ از ناؤ دا اینڈ آف، کس کی کہہ رہے ہیں وہ، رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر. اور اس کا جو وہ بتا رہے ہیں، ساری کہانی بتا رہے ہیں، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہاں وہ ایک مثال دیتے ہیں ویسلیو ہیول، جو کہ 1978 میں انہوں نے ایک ایسے لکھا تھا، پاور آف پاور لیس. ویسلیو ہیول جو کہ 1989 سے لے کے تقریباً وہ پھر چیک ریپبلک کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور وہ انہوں نے ان کا ایک ایسے ہے بڑا مشہور ہے، پاور آف پاور لیس. وہ ان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ وہاں اسپیچ میں حوالہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو کمیونسٹ سائن بورڈ سے جو ایسٹرن یورپ میں گرین گروسری شاپس کے آگے ایک سائن بورڈ کے طور پہ لگائے جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کمیونسٹ بلاک کا جو رجیم تھی، ہیجمنی تھی، تو ان سے یہ فورسفلی لگوائے جاتے تھے کہ دی ورکرس آف ورلڈ بی یونائٹیڈ. یہ ایک بڑے مشہور سائن بورڈز ہیں جس میں وہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ ایک فارمیلٹی ہوتی تھی. وہاں پہ ایک مثال بھی دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے کوئی بھی، اس کا پاور جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی میں پاورفل ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں ایک روایتی طور پہ اس کا جو طاقت ہے، وہ جو غریب جو وہاں پہ اس کے طاقت کے انڈر ہوتا ہے، اس کے پاور کو جب تک وہ مان رہا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کو روایتی طور پر چلا رہا ہوتا ہے، فالو کر رہا ہوتا ہے، تب تک اس کا پاور چلتا ہے. اور جس دن وہ اس پاور سے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، اس دن اس کا پاور ختم ہو جاتا ہے. یہ لیونگ ود ان اے لائے، اس کی بھی ایک بڑی کوٹیشن ہے ہیول کی. تو وہ ابھی مخاطب ہو کے اس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا کہتے ہیں آپ سنیں. In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with a greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: Workers of the world unite. He doesn't believe it.
No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. Havel called this living within a lie. The system's power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. For decades, countries and company, it is time now کہ ابھی آپ جو ہے ڈاؤن دا سائن بورڈس. اب وہ جو انٹرنیشنل جو ایک رول بیس جو ایک سسٹم تھا, ایک رول بیس جو ہے انٹرنیشنل آرڈر تھا, جس میں وہ کہہ رہے ہم نے بہت پے کیا, جس میں ہم نے فالو کیا, یو ایس کی ہیجمنی کا مثال دیتے ہیں. ناؤ اٹ از اینڈ. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false. That the strongest would exempt themselves when convenient. That trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک چیلنجنگ ہوگا ورلڈ آرڈر جو ہے آگے کس طرح کا ہوگا, تو اگر دیکھا جائے تو یہ ورلڈ آرڈر کیسے ہوگا آفٹر ناٹو, آفٹر یو این, آپ کیسا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ رشیا از گیٹنگ کلوز ٹو دا یو ایس اینڈ یورپ از بیکمنگ دا سینڈوچ بٹوین یو ایس اے اینڈ رشیا. یہ پلان ہے, اور اس سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا ابھی بھی وہ یورپ کو ہی ہوگا. اور کہتے ہیں کہ جب ہٹلر بھی کالونائز کر رہا تھا افریقن اور ایشین کنٹریز کو, تو یورپ کو کوئی ایشو نہیں تھا. اور یہ لیکن ہٹلر غلط کب ہوا؟ جب اس نے یورپ کو کالونائز کرنے کا شروع کر دیا. یہ ہپوکریسی یورپ کی ابھی بھی تھرو آؤٹ دا 50 ایئرس 80 ایئرس یو این بننے کے بعد بھی یہی ہوئی. ویتنام میں جب بھی مسئلے ہو رہے تھے یو ایس غلط نہیں کر رہا تھا, یورپ اس کے ساتھ. ناٹو عراق میں بیٹھ کے جو حالت اس نے کی, اور ناٹو نے جتنے بھی باقی کنٹریز میں جس طرح سے بھی, وینزویلا میں دیکھ لیں آپ, وینزویلا میں یو ایس جو بھی کر رہا تھا یورپ کی, حالانکہ کچھ ممالک نے کنڈم کیا لیکن نہیں, کیونکہ وہ وینزویلا کو کالونائز کر رہا تھا. اب جب یورپ کے اوپر اپنے اوپر آئی ہے تو ناؤ یو ایس از رانگ ایز سیم ایز ہٹلر. تو اس طرح سے اب یورپ جو ہے would be the most the major victim of this new world order. اور یہ دوبارہ چائنا کی اگر بات کریں تو پاک کارنے آئے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ میکرون آئیں گے, فرینچ پریزیڈنٹ کا وزٹ ہے چائنا, پھر یو کے, اور ناؤ یورپ از لکنگ ٹوارڈ دا چائنا.
اور آف کورس چائنیز یورپین بلاک جو ہے آگے ایک میجر بلاک ہوگا جس میں کینیڈا بھی لیڈ کرے گا اور یہ ایک بلاک ہوگا. اور کچھ حد تک اگر ناٹ ابھی تک، کیونکہ اس ساری گیم میں جو ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہ ابھی کچھ ڈسکس نہیں ہو رہا. میجر جو ایکٹر ہوگا وہ اگر جاپان کہاں کھڑا ہوتا ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کہاں ہوتے ہیں، میجر وہاں آئے گا. لیکن جو نئے بلاک بننے جا رہے ہیں اس میں رشیا کی پوزیشن واضح نہیں ہے اگر رشیا دونوں سائڈ کھیلتا ہے. لیکن یورپ وتھ چائنا، کینیڈا اور یو ایس وتھ مڈل ایسٹ اینڈ رشیا، یہ سارا نئے بلاکس ہوں گے آگے. اور اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے غزہ پلین. اور غزہ پلین میں جو سب سے زیادہ جو پریشر آئے گا ابھی ودن، اور جس طرح سے وہ ہے مسلم ممالک پہ کہ ڈی ویپنائزیشن آف حماس. ابھی جب تک یہ خبریں بریک ہو رہی ہیں تو پاکستان تو ابھی جب یہ جوائن کر کے آیا تھا، ہم اگر بات کریں تو پاکستان نے جو اندر پارلیمنٹ میں کیبنٹ میٹنگ کچھ بھی کس طرح سے بھی کوئی اپروول نہیں آئی ابھی تک. اور اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف ایک والنٹیئر ممبرشپ، ناٹ دا پرماننٹ، کیونکہ وی وونٹ پے actually the $1 billion for the permanent membership, and so of course Pakistan's military will not be in the Gaza. یہ ابھی تک کے بیان ہے. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کچھ نیوز جو بریک ہوئی ہیں وہ 19 لینسر اینڈ 13 لینسر اور 5 ہارٹس جو یونٹس ہیں پاکستان ملٹری کے، وہ ٹینکوں کے ساتھ ایکوپڈ ہیں، انویٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ غزہ جائیں گے اور وہاں پہ سیکیورٹی اور پیس کیپنگ کا جو کام ہے وہ کریں گے. یہ ایک بڑا چیلنجنگ ہوگا پاکستان گورنمنٹ کے لیے. جب انہوں نے ایون بورڈ آف پیس میں سائن کے لیے بھی وہاں نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا نہ کیبنٹ میٹنگ میں، ایز پر دا جرنلسٹ لائک بڑے جو پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں جیسے حامد میر صاحب ہیں، وہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ، اور ایون جو بریفنگ ہوئی پارلیمنٹ میں وہ ان کی جو تقاریر ہیں وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا. اور ابھی جو ہسٹوریکلی اگر اب دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ایک جو اسرائیل پالیسی ہے، اور پاکستان کی یہ کسی سے چھپی چھپائی نہیں ہے پلان اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حوالے سے. اور جو پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹوارڈ اسرائیل وہ ایک لیٹر سے شروع ہوتی ہے، وہ لیٹر پہ بیس ہے جو محمد علی جناح نے، قائد محمد علی جناح، دا فاؤنڈر آف پاکستان، نے لکھا تھا اس ٹائم کے یو ایس پریزیڈنٹ ہینری ٹرومین کو. اور یہ لیٹر 8 دسمبر 1947 کو لکھا گیا تھا. اور اس میں یہ جو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ٹو ارج دا پریزیڈنٹ ٹرومین ٹو اپہولڈ دا رائٹ آف عرب پاپولیشن ان پیلسطین. تو انہوں نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ جو اسرائیل کا فاؤنڈیشن ہے، جو اسرائیل کی بنیاد ہے، وہ فلسطینین جو اصل وہاں جو سن آف سوائلس ہیں ان کے حقوق پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا یا ان کا جو ہے وہ ان کے اپنے زمین چھیننے کے برابر ہے. تو پاکستان کی جو اسرائیل پالیسی ہے وہ اس لیٹر پہ ہے، دا جناز لیٹر ٹو دا یو ایس پریزیڈنٹ ہینری ٹرومین 8 دسمبر 1947 سے. پھر تھرو آؤٹ پاکستان اسرائیل کے خلاف انہوں نے، بلکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ بھی ایک ہی واحد وہ لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے. تو اس حوالے سے اگر بعد میں کچھ اگر کوششیں کی، میں ابھی کچھ سرچ کر رہا تھا تو الجزیرہ کا ایک مجھے پرانا 19 سپتمبر 2005 کا ایک آرٹیکل ملا ہے، نیوز ملی ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ٹائز بیلنس کرنے کا جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس میں لکھا تھا کہ مشرف سیکس ٹاگز آن اسرائیل ٹائز. اور اس میں بہت بڑا اس ٹائم مشرف جو ہے وہاں کی جو جیش کی جو آرگنائزیشن تھی یو ایس میں، وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے ایک پریزیڈنٹ مشرف انہوں نے باقاعدہ ایک وہ کیا تھا شروع کے فاؤنڈیڈ اے پریگمیٹک شفٹ ان دا اسرائیل پاکستان اسرائیل ریلیشن بائی فوسٹرنگ ڈائریکٹ انگیجمنٹ ان ایڈریسنگ امریکن جوش آرگنائزیشنز. امریکن جوش آرگنائزیشن میں وہاں جا کے انہوں نے خطاب کیے تھے. اور پھر طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ
جنرل باجوہ کے لیے کہتے ہیں، یہ حامد میر صاحب اپنے جو ولاگس میں کہتے تھے کہ مطلب انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ صحافیوں کو بلا کے کہا اور پھر صحافیوں سے کالم بھی لکھوائے گئے، کچھ ڈیلیگیشنز بھی گئے تھے صحافیوں کے، اور ایک جرنلسٹ تھا جو وہاں گیا تھا اور ان کے بیانات میں پھر وہ اسی سلسلے میں وہ ڈیلیگیشنز وہاں گئے تھے. لیکن پاکستان کے لیے اتنا بڑا شفٹ، یہ اصل میں دوبارہ ایک کوشش ہوگی شفٹ کی آندے اسرائیل پاکستان کے لیے. کتنی آسان ہے؟ کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خط ہے یا جو سینٹیمنٹس ہیں پبلک کے سینٹیمنٹ اسپیشلی اگر دیکھے جائیں تو جو مسلم جو یہاں پہ مسلمان ہیں ان کا سینٹیمنٹ، ان کا جذبہ، ان کی ہمدردی اپنی جگہ پہ، لیکن اسرائیل کے جو مظالم ہیں، جو ظلم ہے، نہتے جو ان کے جو وہاں پہ دن دہاڑے جو لاکھوں فلسطینیوں کا قتل، معصوم بچوں کا قتل، کیا ان کے اوپر جو ہے اب پاکستان کے لیے کتنا یہ آسان ہوگا کہ وہ یہ پبلک کو یا ایون کس طرح سے بھی جو ہے وہ اسرائیل فرینڈلی پالیسی یا وہاں پہ جا کے اپنی ملٹری جو لانسر 19 یا 13 یا 5 ہارٹس یا اس طرح کے جو نیوز ہیں کہ بھائی وہ وہاں پہ جا کے ڈی ویپنائز کریں گے، ٹینکس ہوں گی پاکستان کی وہاں پہ، وہ کس طرح سے عوام دیکھے گا. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور یہ چیلنج کب ہوگا؟ وہ چیلنج تب ہوگا پاکستان گورنمنٹ کے لیے جب یہاں پہ جو اسٹریٹ موومنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ کیپی میں ان کی ریلیز تھیں، جلوس تھے، اور ایک پاپولسٹ لیڈر جو ہے پاکستان کے عمران خان وہ اندر ہیں. وہ اس ٹائم ایک جو ان کی پاپولیرٹی ہے، یا عمران خان وہ تھرو آؤٹ کہتے ہوئے آئے ہیں موجودہ حکومت کے لیے کہ یہ جائیں گے اور ان کے کہنے پہ فلسطین میں آپریشن کریں گے یا اس طرح کے جو، حالانکہ عمران خان کے لیے یہ تھا کہ یہودی ایجنٹ ہے. لیکن آج جب یہ بیٹھ کے شہباز شریف جو ہے وہ دیووس میں بیٹھ کے ٹرمپ کے ساتھ اشارہ کر کے یہ کہہ رہے کہ سامنے دیکھیں ہم جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، جو ہمارے سپہ سالار ہیں وہ بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور وہ پھر کتنا ان کے لیے آسان ہوگا یہ ایک وقت ہی بتائے گا. کیونکہ ابھی تک جو ڈینیل آ رہی ہے کہ بھائی پاکستان نہیں بھیجے گا فوج، اگر آگے بھیجتے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر اس ٹائم یہ بورڈ آف پیس کی ساری جو ہے یہ گرم جوشی نومبر تک ہوگی، کیونکہ نومبر میں مڈ الیکشنز یو ایس میں شروع ہو جائیں گے اور ٹرمپ کا آسا جو ہے وہ اثر ختم ہوتا جائے گا. تو دیکھتے ہیں. لیکن جس طرح سے اثرات آ رہے ہیں، جس طرح کی نیوز آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اٹ از کائنڈ آف ایمرجنس آف پیرلل، جو ایک انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے، وہ جسے ماکارنے کہتے ہیں، یا جس طرح سے دی گارڈین، واشنگٹن پوسٹ اور دی اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک مطلب نئے کسی ورلڈ آرڈر کا جنم ہے. اور سب سے چیلنجنگ پاکستان جیسی ریاستوں کے لیے ہوگا بیلنس. اور بیلنس ایک تو یہ ہوگا کہ کیونکہ چائنا کا ابھی تک ریسپانس نہیں آیا اس پہ، کیونکہ چائنا الگ بلاک میں ہوگا. پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ یہی ہوگا کہ بیلنس دا ٹائز بٹوین دا بورڈ آف پیس اینڈ یو ایس لیڈ جو ہے وہ کولیشن اینڈ چائنا. اور پھر دوسرا ہے کہ اپنے عوام کو یہ اس بات پہ آمادہ کرنا کہ اسرائیل پاکستان جو پالیسی ہے اس پہ کتنا عوام جو ہے وہ انکلائن ہوتی ہے. یہ بڑا دکھ ہوگا، اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کے لاشوں پر. تو اٹ وڈ بی چیلنجنگ اینڈ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک الگ مسئلہ ہوگا. ہاں پاکستان کی مجبوری ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہوا، کوئی چوائس نہیں تھا پاکستان کے پاس، کوئی اس طرح کی چوائس نہیں تھی. ہاں اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک جو ہے وہ گروتھ اور جی ڈی پی گروتھ اور نیچرل اگر ہوتا تو پھر پاکستان ایک اچھی اکانومی ہوتا تو پھر شاید اس کے پاس چوائس ہوتا. لیکن لیٹس ٹائم ڈیسائڈ what will happen, and thank you for the watching.